बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने 77वां यौम आज़ादी मनाया। 76 साल का हो गया पाकिस्तान। इस वक्त जो पाकिस्तान में मसाइल हैं उसके हवाले से आपने सुना होगा कि जो तकारीर हुई मुख्तलिफ़ लोगों की, उसका अक्कास नहीं नज़र आती थी वो तकारीर। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अलविदाई ख़िताब किया, शायद उनके पास आखिरी मौका था बतौर वज़ीर आज़म, जो वो अपना अलविदाई ख़िताब कर रहे थे कि वो थोड़ा सा जो पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हैं उनको कम करने की बात करें। लेकिन हैरान कुन तौर पर आरिफ अलवी साहब, जिनके बारे में आपको याद होगा कि गिरफ़्तारी से कुछ वक्त पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि उनके ज़रिए भी राब्ता होता था, उनका भी राब्ता था, लेकिन अब उनका राब्ता भी मुनक़ता हो गया है, उनका भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते की बात कर रहे थे। उन्होंने जो तकरीर की, उस तकरीर को कम से कम 2 मरतबा मैंने सुना है। सदीक जान, आपने भी मेरा ख्याल है कि 2 मरतबा सुना है, क्योंकि उस तकरीर का बेशतर हिस्सा और एक एक लफ्ज़ झलक कर ऐसा लग रहा था कि वो कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। उस गुफ्तगू के बारे में बात करेंगे और फिर ज़रा सदीक जान से ये भी पूछेंगे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आर्मी चीफ़ हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर सदर आरिफ अलवी की जो मशवरा दिया, वो मशवरा दिया भी बड़े इंटरेस्टिंग पैराए में है, उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, क्योंकि अब निगरान हुकूमत कायम है। जो PDM की हुकूमत थी वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये जो बफर पीरियड आया है अगले इलेक्शन या नई हुकूमत के क़याम से पहले, इसमें कोई गेम तब्दील हो सकती है। इसके हवाले से बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरिफ अलवी साहब ने कहा क्या। उन्होंने आगाज़ ज़ाहिर है कि जिस तरह ट्रेडिशनली करते हैं, कौम को 77वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी, तहरीक आज़ादी पर उन्होंने गुफ्तगू की, बानियान पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, कुर्बानियों पे गुफ्तगू की जिनके ज़रिए पाकिस्तान का हसूल मुमकिन हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद जो कुर्बानियाँ दी गई उनकी बातें की। और फिर वो कहते हैं कि जो कौमें कुर्बानियों को भूल जाती हैं वो अपने मुस्तकबिल को भी भूल जाती हैं। याद दहानी कर लें कि मकसद क्या था। हमने आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसाफ का बोल बाला हो इसलिए, मसावात और रवादारी के लिए ये कुर्बानियाँ दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आइन, कानून और मेरिट की बालादस्ती के लिए ये कुर्बानियाँ दी। बुनियादी हुकूक की ज़मानत और शख्सी हकूक़ के लिए ये कुर्बानियाँ दी। अदलिया की आज़ादी और कानून की नज़र में बराबरी के लिए ये कुर्बानियाँ दी। कौमी यकजहती और इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए ये कुर्बानियाँ दी। समाजी और मुआशी इस्तेहसाल के ख़ात्मे के लिए ये कुर्बानियाँ दी। फिर उन्होंने कुरान पाक के मुख्तलिफ़ जो है वो हवाले दिए, आयात करीमा का जो है उन्होंने तिलावत की, उनका तर्जुमा सामने रखा। इंसाफ के हवाले से वो बार बार गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने फिर एक किस्सा सुनाया। उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात की और उन्होंने कहा कि उनकी खिदमत में 2 फरिश्ते आए अपना कोई मसला लेकर। उन्होंने एक की बात सुनी और फ़ैसला सुना दिया, और ये बात खुदा को नागवार गुजरी, क्योंकि कुरान भी इंसाफ के उसूल मुतय्यन करता है कि दोनों फ़रीक़ों की बात सुनो, दूसरे फ़रीक़ की भी बात सुनो। और फिर आगे सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम माफ़ी मांगते रहे और फिर अल्लाह ने उनको माफ़ किया। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि फ़रीक़ैन को सुना जाए, इंसाफ किया जाए। जिस मुल्क में इंसाफ कम हो जाएगा उस कौम में हमारा निज़ाम तितर बितर हो जाएगा। इससे गुरेज़ करें। कायद आज़म के अक़वाल फिर उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, मेरिट के हवाले से, अक़रबा परवरी के हवाले से किए। फिर तालीम, सेहत, ज़राअत, IT इनके मामलात पर बात करके वो ये कहते हैं कि लेकिन अगर इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा तो फिर ये शोबे भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान की जान बचा ली जाए तो पूरी इंसानियत की जान बच जाती है, और अगर एक इंसान का कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और फिर यहाँ से वो आते हैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पर जो मेरे ख्याल में सदीक जान साहब सर एक मैसेज था पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ियादत को भी और पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान को भी। और उसमें मेरा ख्याल है कि शायद उनका जो, मुझे लगता है, अगर आपको भी यही लगा तो आप बताएं, वो कहते हैं कि वो आर्मी चीफ़ को ये मैसेज साथ में दे रहे थे। वो कहते हैं, मैं आजकल के सियासतदानों और स्टेक होल्डर से ये बात करना चाहता हूँ कि वो दरगुज़र फॉरगिवनेस को अपनाएं, माफ़ करने को अपनाएं।
نبی نے آخری خطبے میں کہا کہ اپنے قتل معاف کرتا ہوں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا کیونکہ معیشت اس سے چلتی ہے، مگر لوگوں میں منافرت کم کرنے کے لیے، نفرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کی تعلیم کی، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ملک کی ڈیمانڈ ہے، میری ان سے ڈیمانڈ ہے، میری لیڈران سے اور لوگوں سے ہے، وہ یہ کہ اکٹھا ہو جائیں، سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے، ابھی وقت گیا نہیں۔ اور بھی مختلف باتیں کی، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹوٹل پورشن، میجر پورشن آف ہز اسپیچ وہ ایڈریس کر رہا تھا پاکستان کے اس وقت کے پولیٹیکل ٹرموائل کو، سیاسی درجہ حرارت کو، سیاسی مارا ماری کو۔ تو انیشیٹ تو کر دیا ہے بطور صدر ان کا وقت بھی کم رہ گیا ہے، یہ مشورہ مانا جا بھی سکتا ہے۔ لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ تو عاصم منیر صاحب نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو مسلسل کہتے رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ حملے ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں میں بڑا پاپولر لیڈر ہوں، پھر بھی کہتے ہیں کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے جو شہباز شریف کی حرکات و سکنات تھیں، جب وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی پل اور سڑکوں تک کا وہ کہاں کریڈٹ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں UAE اور سعودی عرب سے جو پیسے آئے وہ آرمی چیف لے کے آئے، چائنا سے آرمی چیف نے معاملات حل کروائے، IMF والے آرمی چیف نے کروائے معاملات جو ہمارے بہتر کروائے، اور پھر روڈ میپ اور پلان بھی انہوں نے SAFC اور وہ سارا، تو سب کچھ تو آرمی چیف بقول شہباز شریف کے کر رہے تھے، تو پھر شہباز شریف سے کون بات کرے؟ اور جو شہباز شریف خود کہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں 30 سال سے آنکھ کا تارا ہوں اور یہ وہ سارا، مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اور وہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ انہوں نے بیسیکلی اپنی بھتیجی کو میسیج دیا کہ میں یہ راستہ چھوڑوں گا تو تم اس راستے پہ آؤ گی، لیکن بھتیجی یہ کہتی ہے کہ میں چاچا تمہیں کب سے کراس کر گئی ہوں اس راستے پہ، مجھ سے بہتر کوئی نہیں اس اچھے راستے پہ، اس آسان راستے پہ چل سکتا، اور مجھے پتہ تھا کہ اس راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ اچھا میں پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کی خاموشی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہے، اس پہ خیر بہت دل برداشتہ ہے کہ چاچا جی نمبر کاٹ گئے، ہاں اس پہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ اب دیکھیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو عارف الوی صاحب یہ نہیں ہے کہ صرف پبلکلی وہ یہ میسیج دے رہے ہیں، وہ ان کے ظاہر ان کے ایز اے پریزیڈنٹ سپریم کمانڈر بھی، اور ان کی ملاقاتیں تو رہتی ہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ پبلکلی آئیں، اور اس میں وہ کوشش کر رہے ہوں گے چیزوں کو نارملائز کرنے کی، یہ لیکن ابھی تک اس کے آثار ویسے نظر نہیں آتے، یہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوئی ہیں، بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں، سختیاں ایسی اس لمحے تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، اس کے بعد آ جائے، وہ ظاہر آنے والے وقت میں ہم بتائیں گے اگر چیزیں سامنے آئیں گی تو۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بھائی اگر اداروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ 1 سال کم از کم الیکشن نہیں ہونے، تو 1 سال اگر الیکشن نہیں ہونے، میڈیا پہ پہلے عمران خان پہ پابندی ہے، پبلک گیدرنگ کو ہو نہیں سکتی اس وقت جو حالات ہیں، لوگ احتجاج کے لیے باہر نکل نہیں سکتے، تو پھر عمران خان جیل کے اندر ہو یا باہر ہو، باہر اگر وہ ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ یوٹیوب پہ وہ خطاب کر رہا ہوگا، لیکن اندر وہ جب تک رہے گا ظاہر ہے انسرٹینٹی زیادہ رہے گی۔ جس طرح کی خبریں دیکھنا، اب ان کے وکلا نے جا کے اور ان کی فیملی کی طرف سے کہا کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، سلو پوائزننگ، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی، تو ظاہر ایک انسرٹینٹی تو رہے گی، لیکن وہ باہر آ جائیں ان کو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے عمران خان سے نیگوشیٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے عمران خان سے بات کرنے کا، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان ڈیفینسو پہ ہوگا اپنی بہت ساری چیزوں میں۔ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ کچھ سرنڈر کر دے گا چیزیں، یا کوئی اپنے نظریے کے اوپر ان چیزوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لے گا، لیکن اگر عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا کہ 1 سال نہ آپ نہ وہ کوئی نہیں، 1 سال آپ ملک ٹیکنوکریٹس کے ذریعے اور ایک نیوٹرل بظاہر سیٹ اپ کے ذریعے جو ہے وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنے نیوٹرل ہیں نہیں ہیں کاکڑ صاحب، وہ آنے والا وقت ظاہر وقت بتائے گا، بھی کبھی نہ نام بھی آئیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سارے کی ساری جو ہے وہ فیصلے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں، آرمی چیف نے کرنے ہیں۔ اب میرے سے اگر آپ پوچھیں تو یہ بہت حیران کن فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چیزیں PTI کے ساتھ نارملائز کی جائیں، کیونکہ ابھی تک ایسے آثار نظر آتے نہیں ہیں۔ جس طرح سے فوج نے 9 مئی کو لیا ہے، جو 9 مئی کے بعد کے واقعات اور چیزیں ابھی تک ایسا نہیں لگتا، اور یہ میرے لیے حیران کن ہوگا۔ بہرحال یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ عارف الوی صاحب ایکٹیو ہیں، ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ٹائم ڈیوریشن کم رہ گیا، لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ اگر عارف الوی صاحب کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا وہ رہ سکتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صدر اس دن اس کا عہدہ ختم ہوگا تو وہ چلا جائے گا اور قائم کام صدر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہ صدر جب کہیں باہر، پھر کچھ لوگ یہ بھی تو خبریں چلا رہے ہیں نا کہ عارف الوی ریزائن کرنے والے ہیں 4 دن بعد 6 دن بعد، آپ کی نظر سے گزری؟ جی بالکل، دیکھیے اس طرح کی چیزیں تو کوئی پہلی بار نہیں آ رہی، مسلسل آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ آنے والا جو ہے واقعہ بتائے گا۔
لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے بیک ڈور اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا یہ پروسیس ہو سکتا ہے؟ اور ایک جو پہلے بات چل رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جس وقت بات چل رہی تھی، جب یہ بات چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کھڑیاں والا جلسہ ہوا، فیصل آباد کا جلسہ ہوا، مریم نے 28 جنوری کے بعد آنے کے بعد جو جلسے کیے نا، اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ جو ٹارگٹ ہے مسلم لیگ نواز کا وہ یہ ہے کہ 1 2 4 6 کوئی ایسے سے بڑے بڑے کیسز ہوں جس میں عمران خان کو سزا بھی ہو جائے اور عمران خان نااہل بھی ہو جائے، اور اس مجبوری میں آ جائیں وہ کہ اب ٹیبل پہ بیٹھیں، میاں صاحب کے لیے بھی وہی راستہ اپنایا جائے، دونوں کی نااہلی ختم ہو، اس کے لیے قانون سازی یا جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ پھر اس طریقے سے ہو جائے۔ اس وقت تو یہ بات چل رہی تھی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر بیک ڈور اسٹیبلش ہو جاتا ہے وہ کتنا ٹائم لے سکتا ہے، یا کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے؟ جا تو سکتی ہے، کیونکہ ایک یہ بھی اس میں سوچ ہے کہ بھئی جب تک عمران خان جیل میں تو انسرٹینٹی تو رہے گی، بلکہ وہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اور جب یہ جماعتیں اب آن بورڈ ہیں اس سارے معاملے میں کہ ٹھیک ہے الیکشن نہیں ہونے، خود انہوں نے CCI میں اپروو کیا اس کو سینسس کو، تو اگر عمران خان بھی آن بورڈ آ جاتے ہیں تو پھر کم از کم ایک استحکام آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یار سال سسٹم اسی طرح سے چلنا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ انسرٹینٹی رہے گی۔ عمران خان جیل کے اندر ہوگا تو انسرٹینٹی زیادہ ہوگی بجائے اس کے کہ عمران خان باہر ہو، کیونکہ باہر وہ رہ کے ٹی وی پہ وہ آ نہیں رہے، نام ٹی وی پہ ان کا لیا نہیں جا سکتا، تصویر ان کی چل نہیں سکتی، جلسہ وہ کر نہیں سکتے، احتجاج وہ کر نہیں سکتے، لوگ PTI کے جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ بہرحال جی، طرح طرح کے مشورے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے کامران خان جو ہیں دنیا میڈیا گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے آرمی چیف کو یہ مشورہ دیا کہ تنگ آ گئے ہیں، یہ سسٹم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور ٹیکنوکریٹس کی ایک اچھی ایماندار حکومت ہو جس کے پیچھے بغیر فوجی حکمرانی کے، بغیر مارشل لاء لگائے آپ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں، حمایت میں کھڑے ہوں، اور پھر اس ملک کو جو ہے وہ سٹیئر کیا جائے، ان تمام کرائسس سے آؤٹ کیا جائے۔ اور پھر اب اس قسم کے مشورے، تو یہ مشوروں کا سیزن جناب چل رہا ہے، کب کون سا مشورہ جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک تقریر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کب پلان اے سے پلان بی جو ہے وہ شروع ہو جائے وہ پتہ نہیں چلتا، تو آپ اس کا انتظار کریں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے کہ جو نگران حکومت کا دور ہے اس میں ان معاملات کو کیسے آگے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے صدیق جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔